चंगेज़ी बड़ी बेचैनी से छोटे से कमरे में टहल रहा था। वो एक बड़ा स्मगलर था और अदालत ने अभी उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, क्योंकि वो एक आदमी के कत्ल में भी मुलव्विस था। अब उसे सेंट्रल जेल में मुंतकिल किया जा रहा था। वो उस वक्त अदालत के एक कमरे में कैद था, जहां दरवाजे पर 2 पुलिस के सिपाही पहरा दे रहे थे। चंगेज़ी छोटे से कद और गठे हुए बदन का आदमी था। उसके चेहरे पर छोटी सी स्याह दाढ़ी थी, आंखें मोटी और सुर्ख थीं। वो एक गंजा और ख़तरनाक सूरत वाला आदमी था और इस वक्त वो सोच रहा था कि किसी तरह यहाँ से फ़रार हो जाए। उसने अपने साथियों को भी होशियार कर दिया था, जो सज़ा सुनाते वक्त अदालत के कमरे में मौजूद थे, लेकिन अब उनका कहीं पता नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे एक गाड़ी में बिठाकर सेंट्रल जेल की तरफ ले जाया जाने लगा। 2 पुलिस वाले उसके दाएं बाएं बैठे थे। सेंट्रल जेल वहाँ से काफ़ी दूर था। अचानक एक सुनसान सड़क पर एक ट्रक ने पुलिस गाड़ी का रास्ता रोक लिया। पुलिस गाड़ी का ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा, फिर गुस्से में बुड़बुड़ाता हुआ नीचे उतरा। दोनों पुलिस वाले भी बाहर निकल आए। ड्राइवर ट्रक की तरफ बढ़ा। उसी वक्त अचानक सड़क के किनारे उगी झाड़ियों में छुपे 2 आदमी स्टेन गन्ने लिए निकले और पुलिस वालों को ललकारा, खबरदार कोई अपनी जगह से हरकत ना करे वरना सबको गोली मार देंगे। पुलिस वाले जहां थे वहां खड़े रह गए। उसी वक्त चंगेज़ी गाड़ी में से कूदकर बाहर निकल आया। उसने अपने साथियों की तरफ देखा, जिन्होंने अपने चेहरों को नकाबों में छुपा रखा था। अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज़ आई। चंगेज़ी ने कहा, नादिर जल्दी करो, ट्रक में बैठो। ये कहकर चंगेज़ी लपक कर ट्रक में सवार हो गया। नादिर ने पुलिस वालों से कहा, अपनी अपनी पिस्तौलें दूर फेंक दो और ख़ुद नीचे लेट जाओ। पुलिस वालों ने मजबूरन उसका हुक्म माना। जब वो नीचे लेट गए तो नादिर ने पुलिस गाड़ी के टायर पर फायर किया। टायर फट गया। अब पुलिस गाड़ी बेकार हो चुकी थी। इसके बाद नादिर भी ट्रक पर सवार हो गया और ट्रक एकदम तेज़ी के साथ सड़क पर दौड़ने लगा। पुलिस वाले जल्दी से उठे। उन्होंने अपने पिस्तौल उठाए और ट्रक के पीछे दौड़ते हुए कई फायर किए, मगर उनका निशाना ख़ता हो गया। इतने में उनके करीब एक सुजुकी कार आकर रुकी। उन्होंने गाड़ी वाले से कहा, जल्दी करो, इस ट्रक का पीछा करो, एक ख़तरनाक मुजरिम फ़रार हो रहा है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी वाले ने तेज़ रफ्तारी से ट्रक का पीछा शुरू किया, मगर ट्रक तो जैसे कहीं गायब हो चुका था। चंगेज़ी ने ट्रक से बाहर देखते हुए नादिर से कहा, आगे जो जंगल है मैं वहाँ उतर जाऊँगा, तुम लोग भी आगे जाकर कहीं ट्रक छोड़ देना और गायब हो जाना, और कल 12 बजे चाइना क्रैक पर स्टीमर लेकर आ जाना, मैं वहीं मिलूँगा। हम वहाँ से मकरान निकल जाएंगे और वहाँ से मैं ईरान में दाखिल हो जाऊँगा और तुम लोग वापस आ जाना। ठीक है, समझ गए? जी हाँ, मैं समझ गया, नादिर ने कहा। चंगेज़ी के इशारे पर ट्रक एक जगह रुक गया। चंगेज़ी ट्रक से कूदकर बाहर आया और ट्रक फिर आगे बढ़ गया। वो एक घना जंगल था। चंगेज़ी आगे बढ़ता रहा। वो यहाँ से जल्द अज जल्द दूर निकल जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद पुलिस उसकी सरगर्मी के साथ तलाश शुरू कर देती, इसलिए उसे कल तक किसी तरह उनकी नज़रों से छुपना था। फिर तो वो समुंदर के रास्ते मकरान और वहाँ से ईरान पहुँच जाता। उसका ख्याल था कि समुंदर में पुलिस उसको तलाश नहीं करेगी। वो काफ़ी देर तक चलता रहा, फिर थक कर एक जगह बैठ गया। दिन आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। थोड़ी देर बाद शाम होने वाली थी। उसे भूख भी लग रही थी। उसने मुख्तलिफ दरख्तों पर लगे हुए फल तोड़ तोड़ कर खाए। फिर एक जगह साफ़ करके वो लेट गया। वो थका हुआ था, इसलिए जल्द ही उसकी आंख लग गई। आधी रात को उसकी आंख खुल गई। जंगली जानवरों की आवाज़ें उसके चारों तरफ गूंज रही थीं। वो घबराकर उठ बैठा। जंगल में अंधेरा फैला हुआ था, मगर अंधेरे में उसे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि वो एक स्मगलर था और इन अंधेरों का आदी था। वो थोड़ी देर बैठा रहा, फिर दोबारा लेट गया। सुबह हुई तो वो उठ बैठा। जंगली फलों से उसने नाश्ता किया और दोबारा आगे बढ़ गया। जल्द ही वो जंगल से निकलकर रेतले इलाके में निकल आया। दूर दूर तक रेत ही रेत फैली हुई थी। कहीं कहीं छोटी छोटी पथरीली चट्टानें भी थीं। वो इस मैदान में आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे किसी हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज़ आई। वो समझ गया कि ये पुलिस का हेलीकॉप्टर है और उसकी तलाश शुरू हो गई है। वो भागकर एक चट्टान के पीछे छुप गया। जब हेलीकॉप्टर दूर निकल गया तो वो वहाँ से निकलकर आगे बढ़ा। फिर उसके कानों में शरर शरर की सी आवाज़ें आने लगीं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। फिर वो जैसे ही एक चट्टान पर पहुंचा, उसने देखा कि दूर तक समंदर फैला हुआ है और ये आवाज़ समंदर के पानी के चट्टानों से टकराने की थी। चंगेज़ी चट्टान के साथ साथ बढ़ने लगा। अचानक उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ दोबारा आई। वो एक नुकीली चट्टान के उकब में छुप गया।
ہیلی کاپٹر کے جانے کے بعد وہ پھر آگے بڑھا۔ وہ سمندر میں تیرنا نہیں جانتا تھا اور اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح چائنا کریک تک پہنچے۔ وہ چلتا رہا، جلد ہی وہ ایک چھوٹی سی ساحلی بستی میں پہنچ گیا۔ وہاں چند جھونپڑیاں تھیں جن میں مچھیرے رہتے تھے۔ اس بستی کو دیکھ کر ایک دم چنگیزی کو یاد آ گیا کہ یہ تو سنگرام بستی ہے۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکا تھا اور اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ چائنا کریک یہاں سے جنوب کی طرف واقع ہے، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کسی لانچ یا کشتی کی ضرورت تھی اور وہ ان لوگوں سے لانچ یا کشتی مانگ نہیں سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے پولیس والے ان سے رابطہ قائم کریں اور یہ انہیں بتا دیں، اس لیے چنگیزی نے سوچا کہ وہ کسی طرح یہاں سے کوئی کشتی چرا لے۔ یہ سوچ کر وہ بستی سے ہٹ کر آگے بڑھنے لگا، پھر اچانک اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ایک چٹان کے ساتھ ایک چھوٹی کشتی بندھی ہوئی تھی، اس میں چپو بھی پڑے تھے۔ چنگیزی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے دور دو بچے نظر آئے جو اپنے کسی کھیل میں مگن تھے۔ چنگیزی نے جلدی سے کشتی کی رسی کھولی اور اس میں بیٹھ کر جلدی جلدی چپو چلانے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ بستی سے دور نکل گیا اور کھلے سمندر میں آ گیا۔ اس کا رخ چائنا کریک کی طرف تھا، مگر اس وقت اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور اس کی کشتی کا رخ بار بار تبدیل ہونے لگا۔ چپو چلاتے چلاتے اس کے بازو تھک گئے۔ پھر سمندر کی موجیں اس کی کشتی سے آ کر زوردار انداز میں ٹکرانے لگیں۔ اس کی کشتی ہچکولے کھانے لگی، اس کا توازن کئی بار بگڑا، مگر اس نے خود کو سمندر میں گرنے سے بچا لیا۔ لہریں اب اور بھی اوپر اٹھ رہی تھیں اور اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ سمندر میں گر ہی نہ جائے۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، اس نے بڑی مشکل اور کوشش سے کشتی کو سنبھالا ہوا تھا، مگر اس کوشش میں وہ یہ بھول گیا کہ اسے جانا کس طرف ہے۔ چاروں طرف ایک جیسا ہی بکھرا ہوا سمندر تھا اور اس بکھرے ہوئے سمندر میں اس کی کشتی اب کسی نامعلوم سمت میں بہہ رہی تھی، جس کا چنگیزی کو کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ تو ہواؤں کے زور کے آگے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ شہزاد اپنی بیوی کے ساتھ ساحل پر بنے ہوئے اپنے کاٹیج میں صوفے پر آرام سے بیٹھا کوئی دلچسپ کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کی بیوی سلطانہ کھڑکی میں کھڑی ساحل سمندر کا نظارہ کر رہی تھی۔ دور تک چھوٹی چھوٹی چٹانیں تھیں، اس وقت بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور سمندر میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اچانک سمندر کو غصہ آ گیا۔ اس کی جھاگ اڑاتی لہریں زوردار آواز کے ساتھ ساحل سے اور چٹانوں سے ٹکراتی اور پھر واپس پلٹ جاتیں۔ آج کہیں طوفان نہ آ جائے، دیکھیے سمندر میں کیسی اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی ہیں، سلطانہ نے شہزاد سے کہا۔ شاید، شہزاد نے مختصر سا جواب دیا، وہ کتاب پڑھنے میں غرق تھا۔ ارے یہ کیا، یہ کشتی کہاں سے آ گئی؟ اچانک سلطانہ نے حیرت سے کہا۔ کشتی؟ کیسی کشتی؟ شہزاد نے گردن اٹھا کر پوچھا۔ وہ دیکھیے اس میں کوئی آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ شہزاد کتاب میز پر رکھ کر کھڑکی تک آیا اور باہر سمندر کی طرف دیکھنے لگا۔ واقعی ایک چھوٹی سی کشتی تیز موجوں میں ہچکولے کھا رہی تھی اور اس میں بیٹھا ہوا آدمی سخت پریشان اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے جو اس طوفان میں کشتی لے کر نکلا ہے، شہزاد نے کہا۔ پتہ نہیں کون ہے بیچارہ، کہیں راستہ تو نہیں بھٹک گیا، سلطانہ نے جواب دیا۔ کشتی میں سوار موٹا سا آدمی بڑی مشکل سے خود کو سمندر میں گرنے سے بچا رہا تھا۔ بار بار سمندر کی موجیں زور سے اس کی کشتی سے ٹکراتی تھیں اور اس کی کشتی ایک طرف جھک جاتی۔ اب تو جگہ جگہ سمندر میں ابھری ہوئی چٹانیں بھی تھیں۔ شہزاد نے کہا، کہیں کشتی کسی نوکیلے پتھر سے نہ ٹکرا جائے ورنہ اس کی خیر نہیں ہے۔ ارے وہ دیکھو، وہ ایک موٹر بوٹ، وہ بھی اس طرف آ رہی ہے، سلطانہ نے دور ایک موٹر بوٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کشتی میں موجود اس شخص نے بھی، جو چنگیزی تھا، اس موٹر بوٹ کو دیکھ لیا تھا اور اب وہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنی کشتی کو اس موٹر بوٹ کی طرف لے جائے۔ اسے موٹر بوٹ پر اپنے ساتھیوں کی شکلیں نظر آ گئی تھیں۔ شہزاد نے کہا، موٹر بوٹ کا اس طرف آنا خطرناک ہے، وہ تو پتھروں سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گی، انہیں کس طرح روکا جائے؟ موٹر بوٹ پر سوار لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آگے راستہ اتنا تنگ ہے کہ وہ آگے نہیں جا سکیں گے۔ وہ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے، لیکن پھر انہیں سمندر میں ابھری ہوئی نوکیلی چٹانیں نظر آ گئیں۔ انہوں نے ایک دم موٹر بوٹ روک دی۔ اسی وقت کشتی زور سے اچھلی اور پھر ایک پتھر سے ٹکرا گئی، اس کے پیندے میں سوراخ ہو گیا اور پانی تیزی سے کشتی میں بھرنے لگا۔ چنگیزی بری طرح سے گھبرا گیا، اسے تیرنا بالکل نہیں آتا تھا۔ وہ موٹر بوٹ کی طرف دیکھ کر مدد کے لیے چلایا۔ اس کے ساتھیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ چنگیزی کی کشتی میں پانی بھر رہا ہے۔ انہوں نے ایک رسی اس کی طرف پھینکی، مگر وہ رسی چنگیزی تک نہ پہنچی۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی، مگر ہر بار وہ ناکام رہے۔
چنگیزی کے ساتھی بری طرح سے چیخ رہے تھے، جلدی کرو سردار، جلدی کرو، موٹر بوٹ تک آ جاؤ۔ مگر چنگیزی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کی کشتی پانی میں ڈوب رہی تھی اور اب چنگیزی کو کسی بھی وقت پانی میں ڈوب سکتا تھا۔ شہزاد جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ سلطانہ، وہ آدمی ڈوب رہا ہے، موٹر بوٹ والے اسے نہیں بچا سکتے، تم جلدی سے پولیس کو ٹیلی فون کر دو، میں اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ سلطانہ لپک کر ٹیلی فون کے پاس پہنچی اور اس نے پولیس اسٹیشن کا نمبر ملایا۔ رپورٹ کرنے کے بعد سلطانہ دوبارہ کھڑکی کے پاس آ گئی۔ موٹر بوٹ ابھی تک اسی جگہ کھڑی تھی، مگر اب کشتی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک سر پر پڑی، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، وہ آدمی ڈوب رہا تھا۔ چنگیزی کو سمندری لہروں نے نڈھال کر دیا تھا اور اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ پھر سمندری لہروں نے اسے ایک چٹان پر پٹک دیا۔ وہ ڈوبنے سے بچ گیا تھا، مگر اب بھی وہ خطرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سمندر کی لہریں بہت اونچی اونچی اٹھ رہی تھیں۔ اس کے ساتھیوں نے اسے چٹان پر پڑے دیکھا تو اپنی موٹر بوٹ اس چٹان کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ بیچ میں چٹانیں ہیں۔ اس کے باوجود وہ موٹر بوٹ کو چنگیزی کی طرف بڑھاتے رہے، وہ اپنے سردار کو بچانا چاہتے تھے۔ اس دوران چنگیزی اپنے حواس قابو میں کر چکا تھا۔ وہ موٹر بوٹ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر چیخا، بیوقوفو، سامنے چٹان ہے، موٹر بوٹ سے ٹکرا جائے گی۔ لیکن اس کی آواز موٹر بوٹ تک نہیں پہنچ سکی اور پھر اچانک ایک بہت بڑی لہر نے موٹر بوٹ کو دھکیلا اور موٹر بوٹ کا اگلا حصہ چٹان پر چڑھ گیا۔ چنگیزی غصے سے چیخنے لگا اور اس کے ساتھی بے بسی سے چنگیزی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اب بالکل بے بس ہو چکے تھے اور چنگیزی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک ایک بڑی موج نے چنگیزی کو دوبارہ سمندر میں پھینک دیا۔ شہزاد جو کنارے پر پہنچ چکا تھا، اس نے ایک دم سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ ہر قیمت پر اس ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانا چاہتا تھا۔ وہ بہت اچھا تیراک تھا اور اسے امید تھی کہ وہ اس شخص کو ضرور بچا لے گا۔ شہزاد تیرتا ہوا اور لہروں سے لڑتا ہوا اس ڈوبتے ہوئے شخص کے قریب پہنچ گیا، جو اب بھی خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا، مگر اسے تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ شہزاد نے جلدی سے اسے پکڑا اور ایک ہاتھ سے تیرتے ہوئے کنارے پر لے آیا۔ وہ خود بھی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ دونوں ساحل پر بیٹھ گئے۔ چنگیزی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا، مگر وہ ایک طاقتور آدمی تھا، اس لیے جلد ہی سنبھل گیا۔ اسی وقت دور سے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر چنگیزی اچھل پڑا۔ یہ پولیس کا ہیلی کاپٹر تھا جو آہستہ آہستہ موٹر بوٹ کی طرف آ رہا تھا۔ پھر وہ موٹر بوٹ کے بالکل اوپر آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ چنگیزی زور سے چیخا، یہ ہیلی کاپٹر کہاں سے آ گیا؟ اس کی بات سن کر شہزاد حیران رہ گیا۔ چنگیزی سخت غصے میں تھا۔ ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر اس نے اول فول بکنی شروع کر دی تھی۔ پھر ہیلی کاپٹر میں سے ایک رسی پھینکی گئی۔ اس کو دیکھ کر چنگیزی زور سے چیخا، اس رسی کو نہ پکڑنا ورنہ تم سب پھنس جاؤ گے۔ مگر موٹر بوٹ بہت دور تھی، کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ ان تینوں میں سے ایک نے وہ رسی پکڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ رسی موٹر بوٹ سے باندھ دے اور ہیلی کاپٹر اسے کھینچ کر سمندر میں لے آئے، مگر رسی اس کے ہاتھ سے پھسل گئی اور پھر اسی وقت سمندر کا پانی اونچا ہونے لگا اور چٹان پانی میں ڈوب گئی۔ اس کے ساتھ ہی موٹر بوٹ دوبارہ پانی میں تیرنے لگی۔ نادر شاہ نے جلدی سے اسے گھمایا اور موٹر بوٹ تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ ادھر چنگیزی نے شہزاد سے کہا، کیا وہ تمہارا مکان ہے؟ شہزاد نے کہا، ہاں، مگر تم کون ہو اور تم پولیس سے کیوں گھبرا گئے؟ چنگیزی نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورا اور غصے سے کہا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی مجرم ہو اور وہ موٹر بوٹ والے تمہارے ساتھی تھے۔ چنگیزی نے کہا، بکواس بند کرو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ شہزاد ایک باہمت اور بہادر آدمی تھا۔ اس نے کہا، اگر تم مجرم ہو تو تمہیں قانون کے حوالے کرنا میرا فرض ہے۔ اچانک چنگیزی نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ شہزاد کا سر گھومنے لگا اور وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ چنگیزی اسے وہیں چھوڑ کر تیزی سے شہزاد کے گھر کی طرف دوڑا۔ سلطانہ نے کھڑکی میں سے یہ سارا منظر دیکھا اور وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پولیس اسٹیشن کے نمبر ملائے، لیکن ابھی اسے کال ملی بھی نہ تھی کہ چنگیزی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر گھس آیا۔ اس نے سلطانہ کے ہاتھ سے ٹیلی فون چھین کر پھینک دیا، پھر غصے سے کہا، اپنے گیراج اور کار کی چابی میرے حوالے کر۔ کار کی چابیوں کا گچھا اس وقت میز پر پڑا تھا۔ سلطانہ میز کے سامنے اس طرح کھڑی ہو گئی کہ چنگیزی کو چابیوں کا گچھا نظر نہ آیا۔
سلطانہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، گیراج کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور کار کی چابی اگنیشن میں لگی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں اور تمہارے شوہر کو قتل کر دوں گا۔ چنگیزی نے سلطانہ کو گھورتے ہوئے کہا اور پھر گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، لیکن یہ دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہ چابی اگنیشن میں نہیں تھی۔ وہ زور سے چیخا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب تم مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ وہ کار سے باہر نکلا، مگر اسی وقت گیراج کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور پھر اس کے دروازے میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ باہر سے سلطانہ نے کہا، کار کی چابی میرے پاس ہے، اب تم اندر آرام کرو، جلد ہی پولیس آ کر تمہاری خبر لے گی۔ اندر چنگیزی غصے میں تل ملا رہا تھا۔ پھر سلطانہ بھاگتی ہوئی ساحل پر پہنچی۔ شہزاد اب ہوش میں آ چکا تھا اور وہ اپنا سر پکڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ سلطانہ نے قریب جا کر پوچھا، کیسی ہیں آپ، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ شہزاد نے سر اٹھا کر کہا، نہیں، مگر سر ابھی تک گھوم رہا ہے۔ وہ آدمی کہاں ہے؟ کیا بھاگ گیا؟ نہیں، اسے میں نے گیراج میں بند کر دیا ہے، بڑا شور کر رہا ہے۔ سلطانہ نے کہا، وہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے پولیس کو فون کر دیا؟ شہزاد نے پوچھا۔ نہیں، مگر پولیس آنے والی ہوگی، کیونکہ جب وہ ڈوب رہا تھا تب میں نے پولیس کو فون کیا تھا۔ آؤ پھر دوبارہ فون کرتے ہیں، شہزاد نے کہا، اور وہ دونوں مکان کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے پولیس کو فون کر کے تمام باتیں بتا دیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس کار سائرن بجاتی ہوئی ان کے مکان کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے کئی پولیس والے اترے۔ شہزاد نے انسپکٹر کو گیراج کی چابی دیتے ہوئے کہا، یہ لیجئے، وہ خطرناک شخص ہمارے گیراج میں بند ہے۔ پولیس انسپکٹر چابی لے کر گیراج کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد چنگیزی پولیس کی حراست میں تھا۔ پولیس انسپکٹر نے شہزاد اور سلطانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بہت خطرناک اسمگلر ہے اور کل ہی یہ پولیس کی حراست سے بھاگا تھا۔ شہزاد بولا، انسپکٹر، یہاں ایک موٹر بوٹ بھی تھی، کیا وہ بھی اس کے ساتھ جیل سے بھاگے ہوئے قیدی تھے؟ نہیں، مگر وہ بھی مجرم ہیں، انہوں نے ہی اسے فرار ہونے میں مدد دی تھی، انسپکٹر نے کہا۔ ہمارے ہیلی کاپٹر نے ان کا تعاقب کیا ہے، اب وہ جلد ہی پولیس کی حراست میں ہوں گے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہماری مدد کی۔